Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर गेस्ट में आज हमारे मेहमान हैं मुदस्सर अंसारी साहब। आप डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी वेस्ट के हैं और मुदीर हैं जामिअतुल ईमान के। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मुदस्सर साहब के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और हमारे सामाईन के लिए आप बताएंगे कि क्या खदमात है। मुदस्सर साहब ये बताएं कि लॉकडाउन की जो सूरत हाल है इस वक्त, तो क्या पहले से हमारी तैयारी होनी चाहिए थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें तो मौका मिल गया था। चीन या उसके करीब के जो ममालिक हैं उनके वो तो पता ही बाद में चला, लेकिन हमारे पास टाइम था और उसमें हुकूमत बहुत अच्छे अंदाज में तैयारी कर सकती थी। लेकिन नज़र ये आया कि वो 1-1.5 महीने जो उस वक्त मौजूद थे जिसमें बहुत अच्छी तैयारी हो सकती थी हर लिहाज से, उसमें लाजमी बात है कि इस वायरस से बचने के हवाले से उसकी हिफाजती जो तदाबीर हैं, या उसमें फिर लाजमी आते कि लॉकडाउन का जो मामला पूरी दुनिया में ही हो रहा है, तो गवर्नमेंट को, हुकूमत को पता था कि ये काम भी होना है। तो उस हवाले से पहले से अगर अच्छी तैयारी गवर्नमेंट कर लेती तो शायद ये जो आज आजमाइशी कैफियत हमारी आवाम भुगत रही है और मुश्किलात का शिकार है, तो वो नहीं होती। और बताए नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसमें हमारी वफाकी गवर्नमेंट भी और इसी तरह सूबाई गवर्नमेंट, ये दोनों ही इसमें बिल्कुल फ़ेल हो गई हैं। यानी अमलन नज़र आता है कि ज़ुबानी कहीं कोई चीज़ करनी हो तो वहाँ तो ये दोनों अपनी अपनी सतहों पे बहुत आगे निकल के बात कर रहे होते हैं, लेकिन अमली इक़दामात जहाँ होने चाहिए जिसके ज़रिए से आवाम को सहूलियात मिलनी चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उनका तदारुक होना चाहिए, उनमें ये दोनों लोग बिल्कुल फ़ेल नज़र आते हैं। यानी अब देखें वफाकी गवर्नमेंट ने तकरीबन, उनका कहना है हमारे वज़ीर-ए-आज़म का, कि 28 लाख लोगों को उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये दिए हैं। लेकिन इसमें भी अमलन ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो हासिल करते थे, तो उनको तो मिल ही रहा था, तो उन्हीं तक दोबारा वो चला गया। एक बड़ी तादाद अभी भी महरूम है और 28 लाख देखा जाए तो ये कोई बड़ी तादाद है भी नहीं। एक इसी तरह जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट को जो चीज़ें करनी चाहिए थी राशन की तकसीम के हवाले से बड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन वो बिल्कुल सरासर उसमें नाकाम हो गए हैं। यानी हमें तो नज़र ही नहीं आया कि कहीं सूबाई गवर्नमेंट का कोई राशन आया हो, और अगर वो आया भी है, जैसा कि आपके भी इल्म है कि वो अगर आया भी है तो वो जो है उन्हीं दफातर से ही गायब हो गया, आवाम तक नहीं पहुँच पाया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अब अल्लाह खैर करे कि लॉकडाउन जो जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है तो लोगों की आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं। यानी हमने सफ़ेद पोश लोगों को भी अब सड़कों पे आकर मांगते हुए देखा है कि जो कभी अपने लिए जो है वो इस तरह से लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, अब वो भी मजबूर हो गए हैं। अच्छा मुदस्सर भाई ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तो इसमें हुकूमत को, अपोजिशन को, दीनी, सियासी और समाजी जमातों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? इस वक्त भी वक्त है अभी हमारे पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कोई जो ना किसी एक सतह पे करने का काम नहीं है, हर एक ने अपनी सतह पे, बल्कि हमने जब अपने खिदमात जब शुरू की आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले औरंगी टाउन में भी और फिर पूरे पाकिस्तान में ही हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान साजिद हक साहब की हिदायत के मुताबिक, तो हमने भी बात कही कि हर फ़र्द ने, बल्कि यहाँ तक कि मोहल्ले के हर फ़र्द ने, पड़ोसी ने अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, तब जाके जो है हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। तो आज भी ये मौका मौजूद है और इसमें भी हमें नज़र आता है कि देखें चूँकि जो हमारी हुकूमत है उसका काम है लोगों को जमा करना, और उनको चाहिए कि वो इस मौके के ऊपर एक इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करें। दीगर जितनी सियासी चीज़ें हैं, इख्तलाफात हैं, उसको एक तरफ रख कर इस वक्त जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ चीज़ें करने के बजाय जो है आपस में मोहब्बत को, इत्तेहाद को परवान चढ़ाएँ। लाज़िम पहला काम हुकूमत का बनता है। लेकिन हमें नज़र आता है कि वो अपने बयानबाजी आज भी जारी है, नेब और दीगर चीज़ों के ज़रिए से जो है ना वो चीज़ों को मुतासिर कर रहे हैं। एक भी कोई ना वफाकी गवर्नमेंट ने, यानी सूबाई गवर्नमेंट को तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ जगहों पे उन्होंने फिर भी दीगर पार्टियों को मिलाकर कुछ जो है ना उन्होंने मीटिंग की और एक जो है ना मुश्तरका लाए अमल सामने वो लेकर आई, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट वो भी नहीं कर सकी। तो इस मौके पर यकीनन हम सब की ज़िम्मेदारी है, तमाम सियासी जितनी जमातें हैं वो भी, मजहबी या इसी तरह जिनके पास जो हैसियत है, हर एक को अपने इलाके में, अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ जितना उनका दायरा है
اس کے اندر ان کو اپنا جو ہے نا کردار ادا کرنا چاہیے، تبھی ہم اس بحرانی کیفیت سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ٹائیگر فورس بنایا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی، یا جو پولیو ویکسین والے جو لوگ تھے یا جو سرکاری ملازم تھے چھٹیوں پہ تھے، تو کیا ان کے ذریعے یہ امداد گھروں تک یا فوج کے ذریعے نہیں پہنچایا جا سکتا تھا؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح جو ہے نا طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ کام ہماری گورنمنٹ بہت اچھے انداز میں کر سکتی تھی ان کے ذریعے سے۔ نہیں، اب آپ اندازہ لگائیں جو ان کی ٹی شرٹیں انہوں نے بنائی ہیں، 45 کروڑ روپے ان ٹی شرٹوں پہ لگا دیے ہماری اس وفاقی گورنمنٹ نے، یعنی یہ قوم کا پیسہ تھا جو ٹی شرٹ بانٹنے میں انہوں نے لگا دی ہے۔ اگر 45 کروڑ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، یہ بھی لوگوں کی مدد میں استعمال ہو سکتی تھی۔ تو یعنی اگر پولیو کے قطرے ہم جو ہے وہ اپنے دیگر فورسز کی مدد سے گھروں پہ جا کر ایک ایک بچے کو پلا سکتے ہیں، اور ڈیٹا انہی کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا تھا کہ گھر میں کتنے افراد موجود ہیں، بہت اچھے انداز میں یہ تقسیم کار ہو سکتا تھا۔ لیکن مجھے بھی نہیں لگتا کہ، اور آپ بھی میرا خیال ہے اس پہ اتفاق کریں گے، کہ گورنمنٹ شاید اس حوالے سے مخلص ہی نہیں ہے کہ جو متاثر لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ راشن پہنچے، ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچے، اس لیے وہ اس میں ناکام ہوئی ہیں۔ اور ورنہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے، پولیو ٹیم کے ذریعے سے ہمارے دیگر جتنے ادارے ہیں فوج کے اور دیگر سیکورٹی کے، ان کے ذریعے سے بہت اچھے انداز میں کام ہو سکتا تھا۔ بلکہ جماعت اسلامی نے اور دیگر تنظیموں نے بھی پیشکش کی تھی کہ ہمارے رضاکار، اس وقت پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے تقریباً 30,000 سے اوپر رضاکار والنٹری کام کر رہے ہیں، جو کہ یعنی بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی جو ہے نا لالچ کے وہ لگے ہوئے ہیں صبح دوپہر اور شام۔ تو ان تمام این جی او سے بھی انہیں مدد مل سکتی تھی، اور بڑے پیمانے پہ یہ کام بہت اچھے انداز میں ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اس کو بھی صرف زبانی جمع خرچ کے وہ اس کے ذریعے سے کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت لوگ مالی طور پہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ ابھی یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے تو ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ فیکٹریوں سے ملازمین کو برطرف نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ بہت تیزی سے ملازمین کو برطرف کیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کوئی آواز بلند کی؟ جی جی بالکل، جماعت کا، بلکہ آپ آج بھی ہمارے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب بھوک ہڑتالی کیمپ میں موجود تھے آج، بلکہ آپ چینلز پہ دیکھیں گے تو نظر بھی آ جائے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ مختلف انداز میں بھی تقریباً 5-6 دن پہلے امیر جماعت کی ملاقات تھی وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ صاحب سے، اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا۔ لیکن چونکہ دیکھیں یہ موقع احتجاج کا تو نہیں ہے نا کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں اور احتجاج کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کریں، لیکن جو فورم بھی ہمیں اس وقت میسر ہے، چاہے وہ جو ہے میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو پہنچائیں، یا متعلقہ جو محکمے ہیں یا حکومتی ذمہ داران ہیں ان تک اپنی بات کو پہنچائیں، یہ بالکل ہم پہنچا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اگلے 4 مہینے بجلی کا بل جو ہے معاف کر دے پورے پاکستان کے لوگوں جو لازماً متاثر ہیں اس سے۔ اسی طرح بالکل تمام جو جہاں پر ملازمین ہیں، ہمارے مزدور طبقہ بالخصوص لوگ ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ نہ تو ان کو نکالا جائے، بلکہ جماعت نے اس پہ احتجاج کیا کہ کچھ اداروں سے پتہ چلا کہ ملازمین کو جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی ہماری طرف سے احتجاج کیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ظلم ہے ذاتی ہے، جن کے ذریعے سے لوگ کماتے ہیں اور اربوں خربوں کے وہ مالک بنتے ہیں۔ اگر 1-2 مہینے کی کرائسس میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے ہیں تو ان کو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ انشاءاللہ یہی جو ہے ہمارے مزدور بھائی جو ہیں ان کو آج وہ ان کی مشکل میں کام آئیں گے، تو یہ مزدور بھائی جو ہیں انشاءاللہ ان کو اس سے کہیں زیادہ کما کے بھی دیں گے۔ تو اس میں لازمی بات ہے کہ محبت کا، اخلاص کا، دینداری کا اور اپنے فرض کو نبھانے کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہر ایک اپنی سطح پہ اس کام کو کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس آزمائش سے نکلیں گے۔ اچھا، آج کل آپ لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ سستی روٹی کا، تو اس پہ روٹی کے ساتھ کوئی سالن کا انتظام بھی ہے یا صرف روٹی ہے؟ اس وقت تو دیکھیں یعنی اس پہ ہماری جو ہے نا میٹنگ ہوئی، کئی دفعہ ہم بیٹھے ہیں اس پہ، اور بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ الحمدللہ اورنگی ٹاؤن میں 3 جگہوں پہ، پہلے تو 2 جگہوں پہ تھا، ایک اسلام چوک پہ اور گلشن بہار میں، اور آج الحمدللہ 1 نمبر قذافی چوک پہ بھی جو ہے نا ایک اور تندور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس میں جو ہے نا بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ فی الحال جو ہے اس میں روٹی کی سہولت ہم نے دی ہے کہ 5 روپے میں ایک روٹی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ 10 روپے والی جو روٹی جو لوگ لیتے تھے۔ اس میں سالن اور باقی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم دوسرے انداز میں، ہمارا کچن موجود ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر تقریباً
800 سے 900 خاندانوں کے لیے جو ہے نا وہ سالن یا اسی طرح جو ہے نا دیگر پکے ہوئے کھانے جو تیار کیے جاتے ہیں، اور اورنگی اور جو ہے نا اس طرح کے دیگر جو قریب کے علاقے ہیں ان میں ان کو روزانہ کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے صرف اورنگی ٹاؤن میں تقریباً 24,000 ہم نے جو ہے نا تیار کھانے ان علاقوں میں تقسیم کیے ہیں پچھلے تقریباً 15-20 دنوں کے اندر، اور یہ انہی علاقوں میں کہ جہاں زیادہ ڈسٹرب لوگ ہیں وہاں ان کھانوں کو لے کے جایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ یعنی جب ہم نے یہ سستی تندور والا جو تھا آئیڈیا ہمارے ذہن میں، تو ہم نے اس پہ سروے کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کا بھی کام جو ہے نا بڑا مان پڑا ہوا ہے، دکانیں بند ہیں، لوگ جو ہے نا ان کے پاس نہیں آ رہے، تو 600-500 روٹیاں وہ پر ڈے بناتے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ہم جو ہے نا اس کو 2-2.5 ہزار تک ہی جو ہے نا یہ روٹیاں ہو جائیں گی جب ہم اس کو جو ہے اس کی قیمت کو کم کریں گے، لیکن اس وقت آپ جو ہے نا 3.5 سے 4 ہزار روٹی ایک تندور میں بن رہی ہے، اور ابھی پچھلے 4 سے 5 دنوں کے اندر تقریباً ہم نے 30,000 کے قریب روٹی جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن میں ان 2 تندوروں سے، یہ تیسرا تندور جو اب شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہاں سے بھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 دنوں میں تقریباً 30,000 روٹیاں جو ہے لوگوں تک ہم نے دی ہیں، اور تقریباً جو ہے نا یہ کوئی 4,000 کے قریب گھرانے بنتے ہیں کہ جہاں تک جو ہے نا یہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے مدد فراہم ہوئی ہے۔ اچھا مدثر صاحب، آپ آج ایکسپوز ٹائم نیوز کے مہمان ہیں، تو اس پلیٹ فارم سے آپ حکومتی جماعت کو، اپوزیشن کو اور مخیر حضرات کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو میں حسن بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے سے جماعت اسلامی اور خدمت کے موقف کو اور ان کی خدمات کو ہمیں یہاں آ کر بیان کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا ہے، ہم اس پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک جماعت اور ہر ایک تنظیم اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہے۔ ہم نے تقریباً پچھلے 1 ماہ کے اندر تقریباً کوئی 15,000 سے زیادہ گھروں میں، سفید پوش گھروں میں، یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ٹرک ہم نے لے آ کے کھڑا کر دیا ہو اور راشن تقسیم کرنا شروع کیا اور ایک عجیب سا وہاں پر سما ہو، لوگ چھین رہے ہوں، عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، بلکہ رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز کے بعد ہمارے کارکنان گھروں میں پہنچے اور لسٹنگ کر کے ایسے گھرانوں کو ہم نے تلاش کیا ہے کہ جو سفید پوش ہیں، جو مانگ نہیں سکتے، جو اپنی عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان تک ہم نے اس راشن کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ راشن جو ہے تقریباً 10-15 دن 20 دن کا راشن ایک ایک گھر کو ہم نے دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے تقریباً 24,000 گھروں تک جو ہے ہم نے تیار کھانے پہنچائے ہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر۔ ماسک ایک بڑی تعداد میں تقریباً کوئی 9,000 کے قریب ماسک جو ہے نا ہم نے اورنگی ٹاؤن میں مختلف سڑکوں پر اور دیگر جگہوں پہ کھڑے ہو کر تقسیم کیا ہے۔ 500 سے زائد مساجد میں، امام بارگاہوں میں، اسی طرح چرچ میں، اور اسی طرح کچھ ہندو کمیونٹی جو مختلف مضافاتی علاقوں میں رہتی ہیں وہاں پر ہم نے اسپرے کیے ہیں۔ یہ اس میں ہمارے ہاسپٹل شامل ہیں، بنارس ٹاؤن والا ہاسپٹل شامل ہے، یہ قطر ہسپتال کے اندر کٹیں دی ہم نے ڈاکٹرز کو، ان کی حفاظتی کٹیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے تھے اور وہاں اسپرے کروائے ہیں۔ پوسٹ آفس، اسی طرح یہ جو کرسچن کورین ہاسپٹل ہے اس میں اسپرے ہمارے کارکنان نے کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کا جہاں اجتماع ہوتا ہے کراچی اجتماع گاہ میں، وہاں ہمارے ساتھیوں نے جا کے اس مسجد میں اور ان کی جو رہائش گاہیں ہیں وہاں پر اسپرے کیے ہیں، اور اسی طرح کئی چرچ جو گلشن ضیاء اور دیگر جگہوں پہ موجود ہیں وہاں پر۔ تو یہ کام الحمدللہ جاری ہے، ہم کر رہے ہیں اپنی سطح پہ جو ہماری بساط کے مطابق ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہے یہ موقع سیاست کا نہیں ہے۔ اگر زندگی بچی، ہم لوگ جو ہے خیر و عافیت سے رہے تو دوبارہ یہ موقع ملے گا، اور ہر ایک دوسرے پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے اور تنقید بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھا سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کے نقائص کو ڈھونڈنے کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں کو تلاش کر کے ان کی تعریف کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یقیناً ہر ایک کا دل جو ہے اس وقت بے چین ہے، ہر ایک پریشان ہے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہو یا اسی طرح دیگر رفاعی اداروں میں یا ہمارے مذہبی جماعتوں میں ہوں، یا ہر علاقے اور ہر فرد اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ اس سے ہم سب مل کے اس آزمائش سے نکل سکتے ہیں۔ اس موقع میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے جہاں ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک آزمائش ہے وہاں ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی بھی مانگنی چاہیے، توبہ بھی کرنا چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے۔ اب اگلے 2-3 دنوں میں ماہ رمضان بڑا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ
بندوں کے بہت قریب آ جاتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. ہم اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنی عبادات کے اندر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس آزمائش سے ہم سب نجات بھی پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہم پر نازل ہوگا. لیکن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے رب سے رجوع کریں. یعنی یہ وبا تو چلی جائے گی، لیکن اگر ہم نے رجوع نہیں کیا تو یقین جانیں کہ پھر اس وبا کے آنے اور نہ آنے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ یا اثر نہیں ہوگا. میں پھر دوبارہ آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت شکریہ مدثر انصاری صاحب. آپ ڈپٹی سیکریٹری جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ویسٹ ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، چونکہ آج کل آپ کی بہت مصروفیت ہے اور آپ نے خاصا وقت نکالا اور ہمارے سامعین کے لیے اپنے خیالات کو بیان کیا اور جماعت اسلامی کا جو کردار ہے اس کو بیان کیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور عوام سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی دکھ کی گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. خاص طور پہ اپنے پڑوس میں دیکھیں اگر کوئی غریب ہے تو ان کی مدد کریں. اور ہم اس کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. السلام.